बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राशिद हिजाजी थिंक टैंक के साथ नाजरीन, आज मैं पहले अपने पैनलिस्टों का तारफ करा दूं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है जनाब रिजवान अजीज़ साहब का। बहुत अच्छे हमारे पैनलिस्ट हैं और अपनी पार्टी की बेहतरीन तर्जमानी करते हैं जनाब रिजवान अजीज़ साहब। वेलकम टू माई शो। और उनके साथ पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं मोहतरमा तलत रिजवान साहिबा। वेलकम टू माई शो। और हम अब बात करेंगे आज इन दोनों पार्टियों के हवाले से, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, जो और ये क्या कर रहे हैं। और अभी जो हाल ही में जो खेल में इसलिए कह रहा हूं कि अगर खेल की स्पिरिट हो ना तो कोई बात नहीं, मामला बेहतर रहता है, लोग एंजॉय करते हैं। तो मैं जानबूझ के खेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ कि खेल को एंजॉय किया जाता है, हार जीत भी होती रहती है, लेकिन उसमें फिर वो नफरत नहीं होती, एंजॉयमेंट होती है और मोहब्बत और रवादारी आगे बढ़ती है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हमारे यहाँ सियासत को अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लगता मुझे कि हमने बाहमी नफरत का पैमाना बना लिया हुआ है। अगर एक बंदा एक पार्टी में है, दूसरा दूसरे में है, तो बजाय इसके हम समझे जाएं कि एक ही घर के ये सारे मकीन हैं, चलो अपनी अपनी राय रखते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं और यही कुछ होना चाहिए। लेकिन हम नफरत से भी आगे बढ़कर एक दूसरे के लिए अजियतनाक माहौल बना देते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। इस पर हम बात कर लेते हैं। अब बातें तो यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं ना, एक पार्टी दूसरे से, हुक्मरान अपोजिशन से, अपोजिशन हुक्मरान से, फिर लड़ाई वहाँ नहीं रुकती, लड़ाई फिर अपने घर में भी आ जाती है। अपोजिशन के घर में भी लड़ाई हो रही है, हुकूमत के घर में भी लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई के जो रूप हैं, ज़ाहिर से कोई भी अच्छा नहीं कहता, तो लेकिन इस पर बात तो हम करते हैं और करनी भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ, अपने पैनलिस्टों के सामने, कि जो मुस्लिम लीग नून एक अपोजिशन का एक हिस्सा थी, जो पीडीएम के अब भी है, मुस्लिम लीग तो अब भी है, पीडीएम के नाम से तश्कील दिया गया। रिजवान साहब, मैं इस सवाल को आपसे शुरू करता हूँ कि पीडीएम की मुतहर्रक और मुहर्रक जमात मुस्लिम लीग नून और एक बयानिया लेकर चले कि नवाज शरीफ की, इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, और नवाज शरीफ की पूरी तायद भी हासिल थी, वहाँ से भी रहनुमाई आती रही और एक बड़ा इत्तेहाद तश्कील पाया पीडीएम के नाम से। लेकिन अब यह है कि वो पीडीएम के अंदर खुद एक माहौल वो बन गया कि ये शिकस्त व रेख्त हो गई, और बल्कि पीपल्स पार्टी को और एएनपी को देश निकाला दे दिया गया, पीडीएम से निकाल दिया गया। लेकिन फिर एक कोशिश हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत से रिहाई के बाद बाहर आकर उन्होंने एक अशाइया तरतीब दिया, लेकिन वो कोशिश लगता है कि नाकाम हो गई है या क्या चलती। आप किस तरह ये देख रहे हैं पीडीएम की अंदरूनी लड़ाई को, जो कि अब अंदरूनी नहीं रही, खुलकर सामने आ गई हुई है। पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया है और बल्कि जो उन्हें वापस लाने की कोशिश जनाब शहबाज शरीफ की तरफ से की गई, उस पर भी एक सवालिया निशान बन गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाजी साहब, मैं इसका थोड़ा सा ज़्यादा बैकड्रॉप में इसको जाऊंगा, बैकग्राउंड में। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, मैं अगर एज अ तज्जियाकार बात करूं, वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस पे हुकूमत में नहीं आ सकती। जो उनकी सिंध में परफॉर्मेंस है पिछले 15 साल से, मतलब हमें अपने 5 साल मिले तो हमने पूरा पंजाब बदल के दिखा दिया, और उसी की बेस पे आज जो मुस्लिम लीग खड़ी हुई और उसका जो वोटर इंटैक्ट है, वो उसी परफॉर्मेंस की बेस पे है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया, ना सिंध में, और उसको एक फेडरल गवर्नमेंट भी मिली। आप अभी भी कराची चले जाएं और आपने देखा होगा कि कचरों के ढेर हैं। एक बारिश होती है तो पूरा कराची जो है वो उस पर डूब जाता है। इसी तरह आप हैदराबाद में चले जाएं, लाड़काना में चले जाएं, जिस शहर में चले जाएं सिंध के, वहां पे एक तबाही का मंजर है। तो पीपल्स पार्टी को ये बात पता है कि वो परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं आएगी। आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम तो लिया, लेकिन एक और भी बिग बॉयज हैं जो कि सियासत में वो भी इन्वॉल्व हैं, और उनका स्टेक भी बहुत ज्यादा होता है। तो पीपल्स पार्टी को पता है कि मैं उनकी थपकी के बगैर हम नहीं आ सकते। तो पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूं और मैं भी इसी चीज पे हूं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में, या तो पीपल्स पार्टी अपनी गलती को माने, और अगर यूसुफ साहब ने डिप्टी अपना सेनेट में अपोजिशन लीडर बनना है तो वो अपनी पहले इस पोजीशन से रिजाइन करें और वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बने। क्योंकि अभी जो वो डिप्टी बने हुए हैं, सॉरी सेनेट के जो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं, वो बाप के वोटों से बने हुए हैं। और यही हमारा पीडीएम का बुनियादी इख्तलाफ है कि आप जब पीडीएम के साथ हैं
تو پھر آپ حکومتی بینچوں کے ووٹوں سے آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کیسے بن اچھا وہ پس منظر میں ہم زیادہ چلے گئے، ہم ذرا آگے چل رہے تھے، ہم بہت آگے کی منزل پہ سوال کر رہے تھے کہ شہباز شریف نے کوشش کی جوڑنے کی، وہ ایک ماضی کا حصہ جو آپ بتا رہے ہیں، چلو اچھی بات ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں نا، آج کی سیاست بات کریں کہ شہباز شریف نے جو کوشش کی ان کو پیپلز پارٹی کو واپس لانے کی، اس پہ ذرا میں چاہوں گا۔ میں اس پہ میرا جو تجربہ ہے سارا کارپوریٹ کا، ہمارا صرف ایک ہوتا ہے کارپوریٹ میں کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں، آپ اپنی غلطی کو، شہباز شریف نے کچھ شرط نہیں رکھی ایسی، لیکن دیکھیں صرف شہباز شریف صاحب ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا شہباز شریف صاحب کا سر، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو باقی پارٹی کے جیسے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ہمارے عباسی صاحب، یا اسی طرح مولانا صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں، پی ڈی ایم ایک پارٹی کا نام نہیں ہے، نون لیگ کا نام نہیں ہے، نہ اس میں ایک پوری ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی سوچ اچھی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو دوبارہ یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کچھ اصول بھی تو ہوتے ہیں نا سر، کہ آپ نے پی ڈی ایم جس بنیاد پر ٹوٹی ہے اس اصولوں کو تو بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ ہمارا صرف انسٹانس یہ ہے، ہم نے جب ان سے کہا کہ اس کی ایکسپلینیشن دیں، پیپلز پارٹی نے اپنی غلطی نہیں مانی اور پیپر پھاڑ کے پھینک دیا۔ میں پھر دوبارہ پس منظر میں چلا گیا، میں آگے چلنا چاہوں گا۔ آپ ذرا بتائیں جی، آپ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اپنی جو متحارب ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے پی ڈی ایم، اس میں یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں نا بڑے، چونکہ اب ٹھیک ہے آپس میں لڑائی لگی ہوئی ہے اور آپ کے لیے تو بڑے ایزی ہو گیا نا، کیا کہتی ہیں آپ؟ جی تھینک یو سب سے پہلے تو انویٹیشن کے لیے، اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے تو ہم لوگوں نے تو شروع سے ہی، اگر بھائی مائنڈ نہ کریں تو ہم نے ان کو ایک پاکستان ڈکیت موومنٹ کا نام دیا تھا، کہ جس میں تمام جماعتیں جو تھیں وہ اکٹھی ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں 11 پارٹیز ہیں نا، اور ان 11 پارٹیز میں سے جو موسٹ پرومیننٹ ہیں وہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ پارٹیز جو ہیں یہ پرومیننٹ ہیں، اور کچھ پارٹیز تو ایسی ہیں جن کے نام بھی نہیں پتا کہ وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس میں اب دیکھیں جب ان لوگوں کی جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان سب کی جو ایک انٹینشن ہے وہ صرف سیٹوں کے لیے آئے ہیں نا، اس کے علاوہ وہ ملک کے لیے اگر آئے ہوتے تو ان کے ساتھ عوام بھی شامل ہوتی نا، لوگ بھی ان کے ساتھ، نہیں عوام تو نہیں ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اب میں اگر عوام، اب ہو سکتا ہے کہ پارٹی ڈیفرنٹ ہوگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ جلسے جو تھے وہ بھی آپ کے خالی کرسیاں اور وہ بھی سب کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے ہے، آج کل میڈیا ہے اور سب کچھ، جو کوئی بھی کسی کی نظروں سے نہیں چھپتا، سب کچھ سامنے ہوتا ہے۔ اچھا میرا سوال پھر وہی ہے، پہلے سوال کا جواب دے لیں، پھر آپ خوش ہیں؟ ہم تو خوش ہیں کہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی؟ بالکل، لیکن ہم لوگ تو واقعی بہت زیادہ خوش ہیں، اور اگر یہ تمام جماعتیں مل بھی جائیں تو یہ پھر بھی ہماری پی ٹی آئی، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سب آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آگے بھی یہ اسی طرح، یہ دیکھیں نا وہی بات ہے کہ اگر یہ عوام کے لیے نکلیں، یہ اگر اکٹھے ہوں ہمارے ساتھ، عوام کی بات کریں نا، لوگوں کے ایشوز کی بات کریں، لیجسلیشن میں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، اس پہ بات کریں کہ لوگوں کے یہ ایشوز ہیں، یہ مسائل ہیں، لیکن یہ لوگ تو صرف اپنی کرسیاں بچانے کے چکروں میں، اور اپنی کرسیاں، ان کے لیے تو شروع سے یہی رہا ہے، اسی وجہ سے تو آج دیکھیں نا ہمارے کیا حالات ہیں اور ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ ویسے جو آپ نے بات کہی ہے نا، عملی طور پر نا آپ کی پارٹی کا عمل اس سے برعکس ہے۔ شہباز شریف نے شروع میں کہا تھا کہ آئے ہم مساق معیشت کرتے ہیں، ہم اکٹھے مل کر چلتے ہیں، معاشی اشاریہ لے کر، معاشی مسائل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی وہ پیش رفت نہیں تھی، یہ آپ کی بات میں بس تبلیغ کر آئی نا۔ انہوں نے کہا، لیکن کہنے کے بعد اس کے بعد وہ کہاں پہ آئے؟ کتنی بار دیکھیں جب بھی آپ دیکھیں، جب بھی سیشن ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بہت سے سینسیٹیو ایشوز ہیں جو لوگوں کی پرابلمز ہیں اس کو وہاں پہ ڈسکس کیا جائے نا، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے اسی وقت وہ اٹھتے ہیں جی، وہ ذرا سی بات ان کی جو ان کو ناگوار گزرتی ہے، اٹھتے ہیں پیجز پھاڑتے ہیں، اور وہ پہلی مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں سے کوئی کھڑا ہو وہ بولنا شروع کرے، اور وہ جا کے جو اسپیکر ہوتے ہیں ان کا وہ گھیراؤ کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ اس کا جو ریلیونٹ جو آپ نے دیا ہے، اور اس پہ لیکن بات ایک تفصیلی کریں گے ضرور، لیکن میں اپنی طرف سے جواب دیتا ہوں اور جواب ان کی طرف بھی ہے وہ دینا چاہیں گے کہ یہ جو پارلیمنٹ کی بات کہی ہے، کس پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں جس میں قائد ایوان جاتے ہی نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کو؟ نہیں جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ ابھی فلسطین کا نہیں، اس پہ نہیں، ریکارڈ کی جہاں پہ ہے وہاں بھی نہیں، اس روز بھی نہیں گئے آپ نواز شریف صاحب ان کی بات کریں نا، وہ کتنی دفعہ گئے ہیں؟ وہ تو بالکل نہیں جاتے تھے، اور ہمارے یہ بات میں دیکھیں، بات ہوتی ہے اپنی جواب دینا، وہ اپنے وہ دیں گے، اس میں کرے گا۔ جب بات آپ نے کہی ہے نا پارلیمنٹ کی، تو وہ نہیں گئے، فلسطین کے اجلاس میں بھی نہیں گئے، نہیں وہ گئے ہیں، نہیں گئے نا، نہیں ریکارڈ کی بات ہے۔ اس کے بعد لیڈر آف دی، انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ کاش آج مطلب نا لیڈر آف دی ہاؤس میں یہ قرارداد پیش کریں۔ نہیں وہ گئے تھے، اور ان لوگوں نے جب وہاں پہ شروع کیا تھا، طلب یہ ریکارڈ نہیں گئے نا، دیکھیں نہیں گئے اس روز، یہی تو مسئلہ رہا ہے، اس کے بعد یہی مسئلہ رہا ہے، نہ کسی اور ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جاتے، یہ بہت بڑا خلا ہے۔ چچی آگے چلتے ہیں، آپ نے ایک جو بات کہی اس حوالے سے کہ جو پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر حکومت میں نہیں آ سکتی،
اس کا تو وہ بھگتیں گے جیسے ہی بھگتیں گے. یہ جو سیاسی عمل تھا آپ نے کہ کس نے آنا ہے نہیں آنا وہ تو الیکشن کا ہوگا, یہ آپ کا جو سیاسی موومنٹ تھی پی ڈی ایم تھی, اس کا ایک نکاتی واحد جو مین ایجنڈا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے. اس کے طریقہ کار مختلف تھے, ہم استعفے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, ریلی پہنچیں گے, جو کچھ بھی تھا پروگرام, جلسے جلوس سارا وہ اس کا حصہ تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی یا پی ایم ایل نون بنائے گی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اس کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں بڑی جماعتیں, اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے, باقی بھی ہیں جماعتیں چھوٹی, انہوں نے اتحاد کیا, قوم کو پیغام دیا, پیغام ہی دیا, متحرک کیا, فعال کیا, جلسے جلوس اور بڑا اور لانگ مارچ کے پروگرام دیے, استعفے کے پروگرام دیے. کیا تھا ایجنڈا؟ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے. تو پھر گرانے کی بجائے آپس میں گر گئے ہیں. اور اب اس میں پھر جو مسلم لیگ کا اسپیشلی مسلم لیگ کا, جیسے آپ نے کہا ہے کہ باقی پارٹیاں تو نہیں, ہم اکیلی نون تو نہیں ہے, لیکن نون اپنے اندر, رضوان صاحب بنیادی سوال ہے, نون اپنے فیصلے کرنے میں مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ چلتا ہے یا کسی اور کا؟ نہیں سر, آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ پی ڈی ایم کے اس پہ آ جائیں نا, آپ اسپیسیفک اس پہ نہ جائیں, پی ڈی ایم کے اوپر آ جائیں جس لیے بنی تھی. سر کھل کے اگر بات کرنی ہے نا تو اس حکومت کو گرانا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت کی میجورٹی نہیں ہے, لیکن جس کی ٹیک پہ یہ کھڑی ہوئی ہے حکومت, جب تک ان کے ساتھ ہم سویلین سپرمیسی کے جو ہمارا مین سلوگن ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ حکومت نہیں گرے گی. اور آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا نفرتوں والی, کہ نفرت والی سیاست ہو گئی ہے. سر افغانستان کا, میں صرف اس سے لنک کروں, افغانستان کا ایشو بھی یہی ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور 15-20 سال لڑتے لڑتے دوبارہ طالبان کے پاس آ گئی ہے. کیونکہ جب آپ ایک مائنورٹی کو میجورٹی پہ بٹھائیں گے تو یہی ہوگا. آپ میجورٹی کو کہیں گے جو بھی مرضی کہ آپ پیپلز پارٹی کا نام لیں, نون لیگ کا نام لیں, فضل الرحمان, اے این پی, ہم نے سیٹیں سب کو پتا یہ سلیکٹڈ ہے, 70% پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کرتی ہیں. باقی پارٹیاں اگر یہ بڑی پارٹی بھی ہے چلے مان لیا, لیکن یہ صرف 30% پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور 30% سے آپ 70% کو ہیوملیٹ کروا رہے ہیں. آپ ان کی پرفارمنس پہ, ان کی جاب تو سب سے آسان ہے حکومت کی, کسی وزیر سے وہ ہو گیا. نہیں کسی وزیر سے مسئلہ اس کا دوسرا حصہ سوال جس کے آپ نے جواب دینا ہے وہ یہ کہ اس کو گرانے کے لیے جیسے بھی آپ نے پارٹی پی ڈی ایم بنائی, اکٹھے ہوئے, آپ پھر یہ اس میں میرا سوال سن لیں ذرا. سوال میرا یہ کہ فیصلے شہباز شریف کے چلتے ہیں جو مسلم لیگ ان کے پریزیڈنٹ ہیں یا کسی اور کے؟ یہ میرا فیصلے میاں نواز شریف کے چلتے ہیں. ان کے شہباز شریف کے نہیں چلتے؟ میاں شہباز شریف کے وہ بالکل ان سے کنسلٹ کر کے فیصلہ کریں گے. میاں شہباز شریف جو ہے, ہمارے جو قائد ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں, اور ان کا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, اس کا مطلب یہ سویلین سپرمیسی. سر آپ بھی, میں سیاست کرتا ہوں, ووٹ لینا انتہائی مشکل کام ہے. آپ 2.5-3-4 کروڑ ووٹ لے کے آئیں اور اس کے بعد کہیں تم پرائم منسٹر نہیں ہو, تم ڈپٹی پرائم منسٹر ہو, اور میرا ماتحت کہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میری بات مانی جائے گی. پاکستان کا ایشو ہی یہی ہے. پاکستان میں جب تک آپ کے گھر میں بھی ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ ایک بڑا چھوٹا ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, پھر بچے ہوتے ہیں, اس دفتر کی بھی ایک ہائرارکی ہوتی ہے, لیکن پاکستان کا کوئی نظام نہیں ہے. چلو ایسے ہی ہو گئے. میں مسلم لیگ کے نظام کی بات کر رہا ہوں. دیکھ کوسچن مسلم نظام کا تو قائد کون ہے؟ قائد میاں نواز شریف. تو میاں نواز شریف کی چلے گی. چلو قائد وہ ہو گئے, صدر آپ نے جو بنایا بالکل ہے شہباز شریف کو, اور پھر ان کی ایک بھتیجی ہے, بالکل اس لحاظ سے جس طرح بات کر رہے ہیں, چلو اوپر نواز شریف ہو گئے تو فائنل ہو گئے. نیچے کردار لے آئے تو پھر ان کی بھی ایک بھتیجی ہے, ایک چچا ہے. چچا بھتیجی میں دونوں میں سے کس کا فیصلہ؟ میاں نواز شہباز شریف کا چلے گا, لیکن میاں شہباز شریف جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں نا سر. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ہونا چاہیے, ایک یونائٹ ہونا چاہیے. لیکن میاں نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن پہلے اپنی غلطی پیپلز پارٹی تسلیم کرے. اور یہ جو ہم یہ نہ ہو کہ پھر ہم ایک مومنٹم بنائیں اور پیپلز پارٹی پھر اس کو کیش کر لے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پھر یوز ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی میں اس دفعہ سنسیئر ہے ہمارے ساتھ آنے میں, تو اپنی غلطی کو تسلیم کرے. جو گیلانی صاحب ہیں ان کو ہم بنا دیں گے. آپ کا وہ پھاڑ کے وہ سر تو مان لینا غلطی ہو گئی. سر بات سنیں, آپ اسے غلطی کہتے ہیں, وہ تو اسے غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم متحد ہیں ان کے. نہیں, وہ کہتے ہیں متحد. اچھا آپ بتائیں کہ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کی متحد ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. اور انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ جو مریم نواز کر رہی ہیں وہ غلط ہے. ہم ڈیموکریسی پہ جو ہے ہم بلیو کرتے ہیں, اور ہم کوئی بھی ڈیموکریٹک پروسیس
آفس ہے اس سے ہٹ کے ہم کوئی بھی کام ایسا جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور ہم لوگ جو ہے نا ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے پہلے تو جب ان دنوں میں جب ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کو بھی تیار ہیں. اس وقت تک تو ان کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھی. اور ابھی ان کا جو ایک ڈنر انہوں نے وہ وہاں پہ رکھا تھا تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ نہیں گئی تھیں. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں اگر شہباز شریف ان کے پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے تو ان کو چاہیے تھا نا جیسے گلگت کے الیکشن تھے یا کہیں پہ تو وہ ہیڈ کریں وہاں پہ ہو. تو پھر مریم صاحبہ وہ ہر جگہ پہ ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی تو اپنی پارٹی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں نا. تو اس پہ بھی جب پھر انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی جب شہباز شریف صاحب جیل میں ہوں گے تو کسی نے تو پارٹی کو لیڈ کرنا ہے نا. جیل سے باہر ہے نا. تو ٹھیک ہے نا وہ کر رہے ہیں. باقی اس جو ہے نا آپ نے ابھی پرویز الہی صاحب کا بھی کامنٹ سنا ہوگا. سر شریف فیملی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کی یونٹی ہے. اس کے اندر جو یونٹی ہے نا اختلاف اپنی جگہ دیکھیں نا اختلاف اپنی جگہ لیکن وہ تو ایک بات ہے نا میرا اور آپ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ہے لیکن لڑائی تو نہیں ہے نا سر. اختلاف تو ہے نا. کیا اختلاف تو ہے نا. اختلاف اس لیے ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پچھلے 3 سال میں صرف 2 سال جیل میں رہے ہیں. یہ ساری جتنی بھی پی ڈی ایم کی جتنی بھی میٹنگ ہے جب پی ڈی ایم بنی تھی تو میاں یہ مریم نواز گئی تھی اس وقت شہباز شریف صاحب جیل میں تھے کیونکہ ساری سچویشن کو وہ بہتر جانتی ہوں اور کس طرح پیپلز پارٹی نے سچویشن کو کیش کیا ہے. اور لیکن سر ہم یہ جو بات پی ڈی ایم کی ابھی کر رہے ہیں سر یہ کور ایشو نہیں ہے اس وقت پاکستان کا. پاکستان کا تو خیر ہی نہیں. پاکستان کو تو واقعی نہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن آپ کا تو ایشو ہے نا سیاسی پارٹیوں کا یہی ہے. ہمارا ایشو نہیں ہے. اگر ہمارا یہی باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں مریم کی سٹیٹمنٹ یہی شاہد خاقان عباسی کی یہی پی ڈی ایم کے تو فضل الرحمان کی یہی اور باقی جو مطلب چھوٹی پارٹی ہیں انہوں نے بینڈ باجا ہوتا ہے چلانا ہی ہوتا ہے وہی کچھ جو کہ اوپر چل رہا ہے. جب بات یہ کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک انتہائی رد عمل دیا ہے آپ کا تو ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہے پڑی جنرل سیکرٹری میں نہیں پھر رہتا اگر لیتے ہیں اس لیول پر وہ اس کی گئی ہوئی ہے اس کی حرارت جو ہے پہنچی ہوئی ہے تو آپ کے تو ایشو کوئی نہیں ہے. وہاں پر زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سر. کون جائے گا شہباز خاقان صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے. میں پی ڈی ایم سے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں وہ نون لیگ سے استعفیٰ نہیں دے رہے وہی پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. سے استعفیٰ دے رہے ہیں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. پی ڈی ایف دیکھیں نا پی ڈی ایم میں کتنے زیادہ اختلافات پی ڈی ایم تو جو ہے ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے ہم اب اس کو سولو ہی چلائیں گے. جو ہم باقی پارٹیز رہ گئی ہیں ہم اسی کو ہی چلائیں گے جب تک پیپلز پارٹی اور اے این پی اپنی غلطی تسلیم کر کے واپس نہیں آتے. بار بار ایک ہی تو رہا رہے ہیں آگے تھوڑا چلے نا. تو سر میرا تو خیر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ادھر جو اس وقت جو پاکستان کا بیسک مسئلہ ہے وہ پی ڈی ایم نہیں ہے. اس جو عوام کی جو زندگی اجیرن کی ہوئی ہے وہ ان نالائکوں کی نان پرفارمنس نے کی ہوئی ہے. ہر جگہ بزدار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی سے بھی منسٹر سے پوچھ لیں کہ تمہاری پرفارمنس کیا ہے وہ ایک بات نہیں کرے گا. وہ 3 سال کے بعد بھی آ کے کہے گا کہ نواز شریف شہباز شریف نواز شریف شہباز شریف. آج ایک لطیفہ بھی آیا کہ ایک پی ٹی آئی کا کوئی بندہ تھا وہ فوت ہو گیا تو جب فرشتے نے قبر میں آ کے پوچھا کہ ساری زندگی کیا کیا اس نے کہا نون لیگ نے کیا کیا پیپلز پارٹی نے کیا کیا. تو یہ ان کے پاس اپنا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کی نالائکی سے جب ان سے پوچھو یہ 3 سال کے بعد بھی ان کے پاس پرفارمنس کچھ نہیں ہے. آج آٹے کی جو قیمت ہے کبھی غریب سے جا کے ذرا پوچھیں باہر کیا صورتحال ہے. آپ ذرا باقی بجلی کا ریٹ ذرا پوچھیں کہ غریب کس طرح وہ 25 روپے کا یونٹ دے رہا ہے. آپ گیس کے بل جا کے پوچھیں اس سے پوچھیں. پچھلے 1 سال سے مجھے ایک سرکاری ملازم ملا کہتا ہے سر ہمارا 2019 میں اس تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا تھا ہمارا پچھلے سال بھی کوئی انکریمنٹ نہیں لگا 30% مہنگائی بڑھ گئی ہے. کہتا ہے ہم کیا کریں ہم اپنے بچوں کو نہروں میں ہم زہر کھا لیں ہم کیا کریں. عوام زہر کھانے پہ مجبور ہو گئی ہے. اب یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ اس مرحلے پر آیا جب وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے. ہم بریک لیتے ہیں لیکن اسی ایشو کو لے کر آتے ہیں جو کہ رضوان عزیز نے اٹھائے ہیں کہ لوگوں کا مسئلہ پی ڈی ایم نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے. جو چیزوں کی ضروری چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی انہوں نے آٹے کا کہا چینی کا کہا گھی کا کہا باقی مہنگائی کا جو اس کا جواب دیں گی طلعت رضوان لیکن وقفے کے بعد. ٹیک اے بریک.